मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फतामंद नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, हम अपने मेहमान स्पीकर हमेशा की तरह जो हमारे साथ मौजूद होते हैं, जनाब पादरी शफीक कमल साहब, सर आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। नाजरीन, आज भी हम ज़फ़र इकबाल साहब की ही पोस्ट है जिस पे बहस करेंगे और उसका उन्वान है नेको बद की पहचान। सर, ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट जिसका उन्वान है नेको बद की पहचान, उसका पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि जो कि पैदाइश 3 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है कि खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानंद हो गया। तसलीसी कहते हैं कि इस आयत से तसलीस बरामद होती है, इस पे रोशनी डालिएगा। शुक्रिया जी। एग्जैक्टली तसलीसी यही कहते हैं कि पैदाइश 3 बाब की 23 आयत यही कहती है कि इसमें बाप बेटा रूह को तीनों शख्सियात मौजूद हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानद हो। मैं खुद ये मानता हूँ कि बिल्कुल इस आयत में तसलीस का ही जिक्र है। तो बाज़ लोग उल्टी सीधी तशरीहात करते रहते हैं, कई किस्म की तशरीहात लोगों ने कर दी हैं। किसी ने तो ये भी कह दिया कि चूँकि हम में से एक की मानद है तो वो एक अबलीस है। देखें, लाहौल वाला कुव्वत, ये कौन सी तशरीह आपने कर दी। अच्छा, आपको इस आयत को समझने से पहले बाग़ अदन का कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। बाग़ अदन का जो कॉन्टेक्स्ट है कि वहाँ पर आदम और हवा मासूम थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी और ना उनके इर्द गिर्द गलतियों का इर्तिकाब करने वाला मुआशरा मौजूद था। ठीक है। तो जब आदम ये कहता है कि मैं नंगा हूँ, तो खुदा का पहला सवाल उससे ये था कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है। अब इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। उसकी वजह है कि आदम को जब पहले दिन ही बनाया तो नंगा ही बना था, और जब वो बाग़ अदन में दोनों मियाँ बीवी के तौर पर रह रहे थे उस वक्त भी नंगे थे। खुदा ने कौन से उनको 3 पीस सूट बना के दिए थे कि भाई ये पहन के जाना, पैम्पर लगाना वगैरह वगैरह, नथिंग। तो फिर उसको किसने बताया कि वो नंगा है। दरअसल वो बात जो मैंने कहा कि बाग़ अदन का कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करें। खुदा ने कहा कि जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा, है ना। इस दरख्त का फल खाना, इस दरख्त का फल ना खाना। तो जिस दरख्त का फल खाने से मना किया था, खुदा ने कहा, ताकीदन कहा कि जिस दिन तूने इस दरख्त का फल खाया तू मरा। अच्छा, ये बात उसको खुदा ने बताई थी। फिर इब्लीस भी पहुंच गया, मौके की तलाश में था। उसने कहा कि क्या खुदा ने तुझे कहा कि तू इस दरख्त का फल ना खाना। उन्होंने कहा जी ये तो कहा। उन्होंने कहा कि खुदा ने फिर तुझे एक बात नहीं बताई कि खुदा को मालूम है कि जिस दिन तू इस दरख्त का फल खाएगा तेरी आंखें खुल जाएंगी। तो आदम जो था वो खुदा की इब्लीस के चक्कर में आ गया कि वाकया ये मुझे सही बात बता रहा, खुदा ने तो मुझे लिमिटेड सी बातें बताई हैं, ये तो बताया ही नहीं। तो देखें, आंखें खुलने वाली भी बात जो है यहाँ, इसका ये मतलब नहीं था कि वो ब्लाइंड था। आखिर खुदा ने उसको कहा इस दरख्त का फल खाना, इसका नहीं खाना, तो वो देख रहा था ना, देख के उसको पता था क्या ठीक है, फिक्र ना करे, मैं ये नहीं खाऊंगा और ये खाऊंगा। तो फिर आंखें खुलना का क्या मतलब है? आंखें खुलना, नंगा होना, गिल्टी कॉन्शियस होना, इन तीनों बातों का मतलब एक ही है कि जब आप कोई जुर्म करते हैं तो आपको शर्म आने लगती है, आप शर्मिंदा महसूस करते हैं, आप छुपते फिरते हैं, आप नंगा महसूस करते हैं। ठीक है। तो यही मतलब था। तो ये चीज़ें देखें, जहाँ आदम और हवा थे वहाँ पर तो जुर्म था ही। तो फिर इवन हमारी वर्ल्ड के अंदर अगरचे जुर्म है, लेकिन जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको ना भी कपड़े बनाए, वो नंगे भागे फिरते हैं, उनको कोई शर्म वगैरह का एहसास नहीं होता, उनको चूँकि समझ नहीं होती। तो इनको कब पता चलता कि वो नंगे हैं? या तो किसी चीज़ का, किसी जुर्म का, किसी गलत काम का
ایکسپیرینس کرتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے، یا پھر کوئی بڑا ان کو یہ بات سمجھاتا ہے، صحیح، پھر ان کو پتہ چلتا ہے۔ آدم اور حوا کو رائٹ اور رانگ کا بھی نہیں پتہ تھا، پہلے دن سے ان کو نہیں پتہ تھا، کیونکہ باغ عدن میں رائٹ اور رانگ کو جاننے کی اگرچہ خدا نے یہ صفت ان کے اندر رکھی تھی، لیکن انہوں نے اس کو ٹریگر نہیں کیا تھا، اس کے سوئچ کو آن نہیں کیا، اور نہ ضرورت تھی، کیونکہ باغ عدن میں تو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آج میں دودھ لینے گیا تھا تو یہ پانی والا دودھ دے دیا، میں یہ لال مرچ لینے گیا تھا بیچ میں برادہ مکس کیا ہوا تھا، اور میں مارکیٹ میں گیا تو مجھے 5000 کا جعلی نوٹ دے دیا۔ باغ عدن میں یہ مسائل نہیں تھے، اس لیے وہ انتہائی معصوم تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تو گلٹی کانشیس ہو گئے، ان کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ آپ نے کچھ کیا۔ یہ ہماری دنیا میں بھی بعض مجرم اگرچہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو، لیکن وہ اندر سے ان کو آواز آ رہی ہے کہ آپ نے جرم کیا، اور اس گلٹی کانشیس ہونے کی وجہ سے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پنجاب سے ایک شخص آیا، اس کے پاس شراب تھی، وہ آیا ہی پنجاب سے نیا نیا تھا، رکشے میں بیٹھا ہوا تھا اور 8-10 شراب کی بوتلیں، تو جب وہ سگنل پہ پہنچا تو رکشے والے کو کہا کہ ادھر سے موڑو، اس نے کہا ادھر سے میں کیسے موڑ لوں، یہ تو یہاں سے واپس نہیں موڑ سکتا، اس نے کہا موڑو، تو آگے پولیس کھڑی تھی نا اس وجہ سے، اچھا خیر کر کرا کے اس نے موڑی، پھر چلے گئے، اگلے سگنل پہ پھر پولیس تھی، اس نے کہا یہاں سے بھی ٹرن کرو کہ پولیس ہے۔ جب 5-6 دفعہ اس نے کیا تو رکشے والے نے پولیس کو بتا دیا اس کو پکڑو، اس کے پاس کوئی مشکوک چیز۔ تو گلٹی کانشنس ہونے کی وجہ سے آپ کو احساس ہو رہا کہ آپ نے کوئی جرم کیا۔ آدم اور حوا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو بائبل کہتی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، اس کا مطلب 3 چیزیں خاص کر ہے۔ نمبر 1 کہ خدا کی ایک پرسنالٹی ہے، تو اس نے ہمیں بھی یہ اعزاز بخشا کہ ہم محسوس کرتے ہیں ہماری پرسنالٹی ہونے کی وجہ سے ہر شخص کہتا میں بڑا ترم خان ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، ٹھیک ہے، میں تو بڑا چودھری ہوں، میری تو فلاں ذات ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ پرسنالٹی ہونے کی وجہ سے۔ لیکن بیل کے اندر پرسنالٹی نہیں ہے۔ بیل کو اگر لے جائے کوئی چور لے جائے تو وہ کہتا میں ادھر بھی چارہ ہی کھاتا ہوں، ادھر بھی چارہ ہی کھاتا ہوں، اس کی کون سی پرسنالٹی ہے، تو اس کو نہیں فرق پڑتا۔ دوسری بات، خدا نے جو کہا کہ انسان کو اپنی شبیہ پر بناؤں گا، کہ خدا رائٹ اور رانگ کی تمیز کرنا جانتا ہے، یہی ایبلٹی اس نے انسان کو بھی دے دی کہ وہ رائٹ اور رانگ کا امتیاز رکھے، اور یہ ایبلٹی ہونے کی وجہ سے آپ کو 613 قوانین دیے ہیں۔ ادروائز وہ قوانین دے بھی دیتے، لیکن انسان کے اندر یہ ایبلٹی نہ ہو تو اس کا مطلب کیا؟ پھر اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے، لیکن یہ ایبلٹی خدا نے انسان کو دی۔ تیسری بات کہ انسان کو فری ول دی تھی، آزاد مرضی۔ آزاد مرضی کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے سامنے 2 آپشنز ہو تو ہم اپنی مرضی سے ایک آپشن لے سکتے ہیں، مطلب ایک چائے کا کپ ہے، ایک دودھ کا کپ ہے، میری مرضی ہے میں چائے پیوں یا دودھ کا کپ پیوں۔ اسی طرح کوئی غلط کام ہے تو وہ بھی میرے سامنے اگر آفر رکھی جاتی ہے تو میری اپنی مرضی ہے کہ میں غلط کام کروں یا نہ کروں۔ تو یہ فری ول انسان کی صفت ہے۔ اگر خدا میں روبوٹ بنا دیتا، جیسے چھوئی موئی کے پودے کو روبوٹ بنایا، روبوٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ آپ دوپہر کو 2 بجے اس کے پتوں کو ٹچ کرے وہ پتے بند کر لے گا، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ 2 بجے تو میرا آرام کا ٹائم تھا تو ابھی تو میں پتے بند نہیں کروں گی، وہ کرے گی کیونکہ اس کے پاس فری ول نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو لکھا ہے کہ وہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، تو اس کا مطلب کہ وہ ہماری مانند ہو گیا، باپ بیٹے اور روح القدس کی مانند ہو گیا۔ اب وہ کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ باپ بیٹا روح القدس کا ذکر ہے ان کی مانند ہے تو یہ کیوں لکھا کہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اور بھائی انگریزی کا محاورہ بھی یہی ہے کہ اگر ہمارے بورڈ کے 6 افراد ہیں تو ہم 7واں بھی لیتے ہیں تو 7ویں کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے سارے اختیارات، آپ کی پوزیشن، یو ول بی لائک ون آف اس، یہ کہیں گے۔
تو ون آف اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کی مانند آپ ہوں گے 5 کی مانند نہیں ہوگی، یعنی ہم سب کی مانند ہوں گے، اس کا یہ مطلب ہے جی۔ عربی کے اندر بھی یہی ہے اور عبرانی کے اندر بھی یہی ہے، ممن اس کے لیے لفظ ہے، تو اس کا لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ لائک ون آف اس، لیکن یہ لفظی ترجمہ نہیں، یہ آپ اس کا اصطلاحی معنی لیں گے اور اس کا مطلب ہے کہ ہماری مانند ہو گیا، ٹھیک ہے صحیح۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک کی مانند ہے اور 2 کی مانند نہیں ہے، جبکہ ظفر صاحب بھی یہی تشریح کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت سارے ہمارے کم فہم لوگ بھی اسی قسم کی تشریح کر دیتے ہیں جو زبان دانی سے واقف نہیں ہوتے، اس قسم کی تشریح کر دیتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کے بعد جو رزلٹ نکالا ہے کہ نیک و بد کی پہچان میں ہماری مانند ہو گیا، تو یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو نیک و بد کی پہچان کی ایبلٹی اس کے اندر تھی لیکن اس کو ٹریگر نہیں کیا گیا تھا، آدم نے خود ٹریگر کر لیا۔ ایک اور بات بتاؤں کہ خدا نے انسان کو راست پیدا کیا لیکن اس نے اپنے لیے بندشیں تجویز کر لی۔ اگر یہ جرم نہ کرتا، گناہ نہ کرتا، تو یہ جو 613 قوانین اور ایک لمبی فہرست قوانین کی خدا نے دے دی کہ اب تو یہ کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، اس کی ضرورت نہیں تھی، صحیح، لیکن آپ نے اپنے لیے خود بندشیں تجویز کر لی ہیں۔ تو یہ جو نیک و بد کی پہچان کی بات ہے وہ بھی یہی بات ہے کہ اس نے اس کو ٹریگر آن کر لیا، اس لیے اس کو پتہ چل گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ ابلیس کا کہنا مانا تو پھر وہ خدا کی مانند بن گیا، اس کو تو ابلیس کی مانند نہیں، آپ بات نہیں سمجھتے، یہ سائیکالوجیکل بات ہے، سائیکالوجیکل فیکٹ ہے کہ آپ کوئی جرم کرتے ہیں تو آپ کو پھر احساس اس کا ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے، جب آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا۔ ابلیس نے جو مشورہ دیا وہ اپنی جگہ، لیکن ایکسپیرینس انہوں نے خود کیا تھا، اس کی وجہ سے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے اب ان کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ what's wrong and what's right۔ صحیح۔ سر کیا کوئی تسلیسی یہ بتا سکے گا کہ انسان نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھا کر اقنیم ثلاثہ میں سے کون سے اقنوم کی مانند ہو گیا تھا؟ یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے سوال کے جواب میں ایکسپلین کر دی تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر باپ بیٹا روح القدس ہے تو پھر یہ جو ترجمہ کر دیا کہ وہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، تو ان تینوں میں سے کس کی مانند ہو گیا؟ اب بعض لوگ پھر اس کو اس سے بھی ایک قدم جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ ابلیس کی مانند ہو گیا۔ تو ابلیس کی مانند ہم اس لیے نہیں مان سکتے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ تو خدا ایسا لگ رہا ہے جیسے مشورہ کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اور بات چیت اب دوست سے یا ہم خیال سے کی جاتی ہے، تو وہ باپ بیٹا روح القدس ہی ہیں۔ ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے پوری بائبل میں کہ خدا ابلیس کے ساتھ بھی اس طریقے سے دوستانہ طریقے سے بات چیت کرتا ہو کہ یہ مسئلہ ہو گیا، اس کا حل کیا نکالا ہو، دونوں بیٹھتے، ایسا نہیں ہے۔ پھر اگر یہ تشریح کر لی جائے تو پھر ہم یہ ماننے پہ مجبور ہوں گے کہ خدا ابلیس کے ساتھ بھی مشورے کرتا ہے، نیور، یہ بات نہیں۔ اور اگر باپ بیٹا روح القدس کی بات ہے کہ ان میں سے کس کی مانند ہے، تو نہیں بھائی، میں نے آپ کو ممنوع کا مطلب بتا دیا کہ وہ ہماری مانند ہو گیا، اور ہم میں سے ایک کا مطلب یہی ہے کہ ہم تینوں کی مانند ہو گیا، ایسے کر لیں۔ تو یہ آپ ادب کو سمجھیں، لٹریچر کو پڑھیں، عبرانی کو پڑھیں، سمجھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ سر ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں، نیک و بد کی پہچان تو اقنیم ثلاثہ میں سے صرف ایک اقنوم رکھتا تھا، اگر کہا جائے کہ اقنیم ثلاثہ نیک و بد کی پہچان کر سکتے تھے تو پھر مذکورہ آیت غلط ثابت ہو جاتی ہے، اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، یہ بھی میں حیران ہوں کہ ظفر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہے ہیں، الفاظ بدل بدل کر۔ کہتے ہیں کہ اگر نیک و بد کی پہچان تو اقانیم ثلاثہ میں سے صرف ایک اقنوم رکھتا تھا، یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ وہ آیت کا، اس لفظ کا، ممنوع کا لفظی ترجمہ کر دیا کہ دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں سے ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، یہ تو لفظی ترجمہ، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہم تینوں کی مانند، یعنی باپ بیٹا روح القدس کی مانند ہو گیا۔ تو میں پر مشورہ دوں گا کہ آپ پہلے ادب سیکھیں، آپ پہلے عبرانی
زبان سیکھیں اور یونانی بھی سیکھیں اور ایرامی بھی سیکھیں، کیونکہ بائبل میں تینوں زبانیں استعمال ہوئی ہیں، اور عربی تو ہو سکتا ہے آپ کو آتی ہو۔ اچھا، پھر کرسچن تھیالوجی سیکھیں۔ یہ چاروں باتیں آپ سیکھ کے پھر آپ سوال کریں، ہو سکتا ہے آپ کا سوال ویسے ہی ختم ہو جائے۔ دیکھیں، ہم تو یہ بات مانتے ہیں کہ تثلیث ہے باپ، بیٹا اور روح القدس۔ باپ کامل خدا ہے، بیٹا کامل خدا ہے، روح القدس کامل خدا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ ان میں سے جو تشریح آپ نے کر لی کہ شاید ایک کو تو رائٹ اور رانگ کی تمیز کا پتہ ہے، باقی دو کو نہیں پتہ، یہ پھر کہوں گا کہ ڈالا ہے تم کو وہم نے کس پیچ و تاب میں۔ آپ پتہ نہیں کس پریشانی میں، کس کنفیوژن میں مبتلا ہیں کہ ادبی غلطی کرتے ہیں اور پھر آپ غلطی پہ غلطی کرتے جاتے ہیں۔ تو بڑی کلیئر بات ہے کہ نیک و بد کی پہچان میں انسان اسی طرح ہو گیا جس طرح خدا اس کو پہچان سکتا ہے۔ سر، اس صورت میں عبارت میں یوں ہونا چاہیے تھا کہ دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہماری مانند ہو گیا۔ اس کو ایکسپلین کیجیے۔ چلو، یہ اب کوئی تھوڑی سی عقل کی بات کر دی ہے، یہ بات آپ کی معقول ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ کیتھولک اردو ترجمے کے اندر یہی لکھا ہے کہ دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہماری مانند ہو گیا۔ آپ کی خواہش پوری ہوگی، مطلب بھی اس کا یہی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ بہت بہتر ترجمہ ہے تاکہ آپ جیسے جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ آ سکے کہ اس پیسج کا مطلب کیا ہے۔ سر، زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تثلیث کا لفظ بائبل میں موجود نہیں، اس پہ روشنی ڈالے گا تھوڑی؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، عام فہم بات یہی ہے کہ اسکالرز اور کرسچنز اور ایماندار سب یہی راہ گلاتے ہیں جی کہ تثلیث کا لفظ تو بائبل میں موجود نہیں ہے، اور معترضین کے ہاتھ تو یہ سوال بہت آیا ہے، اور وہ یہ سوال ہی کرتے ہیں، یہی اعتراض داغتے ہیں کہ دیکھو جی تثلیث کا تو لفظ بائبل میں موجود نہیں ہے۔ یہوہ وٹنس، جیزس اونلی، یہی، اور ایون مسلمان بھی یہی اعتراض کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تثلیث کا نظریہ بدرجہ اتم بائبل میں موجود ہے۔ تو کوئی لفظ نہ بھی موجود ہو لیکن وہ نظریہ موجود ہو تو ہمارے لیے عقیدہ بیان کرنے کے لیے یہ فیکٹ کافی ہے۔ صحیح۔ لیکن ابھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ نظریہ تو ہے، بائبل بھری پڑی ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید یہ نیو ٹیسٹامنٹ کا نظریہ، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ نظریہ نہیں ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی یہ نظریہ موجود ہے، اور نیو ٹیسٹامنٹ میں تو یہ نظریہ بڑا کلیئر ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ نظریے کے ساتھ تثلیث کا لفظ بھی موجود ہے۔ عبرانیوں 10ویں باب کی 28 آیت اگر آپ پڑھیں تو لکھا کہ اگر موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 گواہوں کی وجہ سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ہوگا جو خدا کے بیٹے کی تحقیر کرتا ہے اور اس عہد کے خون کو نہ چیز جانتا ہے اور روح القدس کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہے کہ 2 یا 3 گواہوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے، جہاں 3 کا لفظ ہے، ٹریسن کا لفظ ہے گریک زبان میں، اس کا مطلب ہے 3، اسی سے ثلاثہ یا تثلیث نکلا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ نئے عہد میں آپ کے خلاف اسی طریقے سے 3 گواہ موجود ہیں، تو خیال کرو کہ تمہاری سزا کتنی بڑی ہوگی پھر، اور وہ 3 گواہ باپ، بیٹا اور روح القدس ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ تثلیث کا لفظ موجود نہیں ہے؟ تثلیث کا لفظ بالکل موجود ہے، اور تثلیث کا نظریہ تو بدرجہ اتم بائبل میں موجود ہے۔ تو سوال کرنے کو کوئی لوگ جو کسی کا دل چاہے وہ سوال کر دیں، لیکن ہم سے جواب بھی سنیں اور پھر جواب سننے کے بعد ان چیزوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ صحیح، اب بالکل ٹھیک کہا سر آپ نے۔ اچھا، ارشاد اعظم میں بھی تثلیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
اس پہ بھی ایگزیکٹلی ارشاد اعظم میں اور بھی کئی جگہوں پہ، لیکن چونکہ آپ نے ارشاد اعظم کا ذکر کر دیا تو میں بتاؤں ارشاد اعظم کا مطلب ہے کہ بائبل کا سب سے بڑا حکم. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں گریٹ کمیشن. گریٹ کمیشن کا مطلب کمیشن ہوتا ہے کسی خاص ٹاسک کے لیے لوگوں کو بھیجنا، کہیں پہ بھیجنا. صحیح. تو بائبل کے مطابق گریٹ کمیشن کہ جس کام کے لیے سب سے زیادہ بھیجا گیا ہے یا بھیجا جانا چاہیے، دیٹ از گریٹ کمیشن، یا اس کو کہیں گے کہ انجیل کی منادی ہے، وہ اس کے لیے بھیجا جانا. تو اس میں کیا لکھا ہے؟ متی 28ویں باب کی 19 اور 20ویں آیت کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو یہ تو بڑا کلیئر لکھا ہے، ورنہ یہی کافی تھا کہ ان کو بیٹے کے نام سے بپتسمہ دے دو، ان کو باپ کے نام سے بپتسمہ دے دو، ان کو روح القدس کے نام سے بپتسمہ دے دو. یہ کافی نہیں تھا. لیکن کیوں بائبل میں اناجیل میں یہ لکھا گیا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. دوسری جگہ یوحنا کی انجیل 17ویں باب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. بعض لوگ اسی آیت کو توحید کے ضمن میں استعمال کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی کہ خدائے واحد کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن اور کیوں لکھا ہے؟ اور لکھا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ اس کے ساتھ ایڈ ہے. ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو آگے لکھا اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. اس کا مطلب جس طرح باپ کو جاننا ضروری ہے، اسی طرح بیٹے کو جاننا بھی ضروری ہے. تو بائبل کی باتیں تو بڑی کلیئر ہیں کہ نظریہ تثلیث سے بائبل بھری پڑی ہے. ہم کو اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنی اختراع سے یہ نظریہ پیش نہیں کرتے، جو بائبل ہمیں بتاتی ہے اسی سے کرتے. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات دیے. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آج کے پورے پروگرام سے آپ نے برکت پائی ہوگی. آج کے پروگرام کی حتمی سچائی یوں ہے کہ نہ صرف نظریہ تثلیث بائبل مقدس میں بدرجہ اتم موجود ہے، بلکہ تثلیث کا لفظ عبرانیوں 10 باب میں بھی موجود ہے. جانے سے پہلے وہی ایک بات، سچائی کو کھوجیں، سچائی کو جانیں. سچائی اگر سمجھ آ جائے تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ پائیے. اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی.